अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 24 है शुरू से। पारा नंबर 24 शुरू से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमन पस कौन है अज़लामुन सबसे बड़ा ज़ालिम, मिम्मन उस शख्स से काज़बा जो झूठ बोले, अल्लाह खिलाफ अल्लाह के। जो शख्स अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के दीन, अल्लाह के पैगंबरों, अल्लाह के किसी बात के ख़िलाफ़ भी झूठ बोले, उससे बड़ा कोई ज़ालिम नहीं है। और कज़्ज़बा या वो झुठला दे, बिस्सिद्क़ि हकीकी सच्चाई को, इस जाहू जब वो सच्चाई आ गई उसके पास। झूठ बोले अल्लाह के ख़िलाफ़, झूठी बात खुद बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दे। जैसे पहले पारे में हम पढ़ कर रहे हैं कि जो फ़िरक़ों के लोग हैं वो किताबें अपने हाथ से लिख लेते हैं, इबारतें अपने हाथ से लिख लेते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह कहता है मा हुवा मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होते। तो इस तरह अगर कोई झूठी बात खुद घड़ कर बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगाता है, या अल्लाह की सच्चाई, अल्लाह का दीन, अल्लाह का सच्चा पैगंबर आ गया तो उसको वो झुठला देता है कि नहीं मैं नहीं तुझे सच्चा मानता, तू अल्लाह का पैगंबर नहीं है, या ये अल्लाह का दीन नहीं है। या जिस तरह किसी चीज़, अल्लाह की चीज़ जो है उसको इस तरह झुठलाना, जैसे नवाज़ ने झुठलाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सूद को हराम करार दिया, तो इस बदबख्त ने कहा था कि नहीं जी ये सूद के बगैर हमारी मईशत नहीं चलती। ये उस वक़्त फ़िरौन जो था ये कुर्सी पर था और इसने अल्लाह के सूद के हराम के हुक्म को इसने झुठलाया था कि ये सूद के बगैर हमारी मईशत नहीं चल सकती। या जिस तरह आज हम अल्लाह के दीन को झुठला रहे हैं, ज़बान से नहीं अमल से, कि ये अल्लाह का दीन जो है ये नाफिज करने के काबिल नहीं है। इससे बेहतर है कि काफिरों का फितना जो है उसको नाफिज किया जाए, और हम कर रहे हैं। ज़बान से बिल्कुल नहीं हम कहते क्योंकि हम पर फतवे लग जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने बेशर्म और बेहया हो चुके हैं कि ज़मीन अल्लाह की है, मखलूक अल्लाह की है, और इस पर हम जो है अल्लाह के दुश्मनों, काफरों, यहूदियों, ईसाइयों वगैरह के फितने को मुसल्लत करके बैठे हैं। ये है अल्लाह के दीन को झुठलाना। ये अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं है, ये उसको झुठलाना है। जिसको नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा अकराम ने नाफिज किया और अल्लाह ने नाफिज करवाया, उसको जो है नाफिज ना करना अपने मफाद की खातिर, ये है अल्लाह के दीन को झुठलाना। अलैसा फी जहन्नमा, अल्लाह फरमाते हैं क्या नहीं है भी जहन्नम के मसलन ठिकाना लिल काफिरीन, वास्ते तमाम काफिरों के। काफिर क्या समझते हैं कि जहन्नम में इनके लिए हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। जहन्नम बहुत वसी है। जब सारे जहन्नमी जो है वो चले जाएंगे जहन्नम के अंदर, तो अल्लाह ताला पूछेंगे हालिम तलाते, ए जहन्नम क्या तू भर गई है? वह तकूलो, अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, और वो कहेगी हल में मज़ीद, अल्लाह जी और दे दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा। तो जहन्नम जो है ये बहुत वसी है। अल्लाह फरमाते हैं क्या ये इनकार करने वाले अल्लाह के दीन का, अल्लाह की बातों का क्या समझते हैं कि हमारे लिए जहन्नम है, इनके लिए ठिकाना नहीं है? बहुत जगह है। हम इनको जहन्नम में फेंकेंगे जो हमारे ख़िलाफ़ झूठ बनाकर
جھوٹے فرقے، جھوٹی باتیں، جھوٹے فتوے بنا کر ہمارے ذمہ لگاتے ہیں، جھوٹی کتابیں دیکھ کر جو ہے ہمارے ذمہ لگاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، یا ہمارے دین کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے جہنم کے اندر بہت بڑی جگہ ہے۔ والذی، اور وہ شخص جا جو آیا ہے بالصدق، ساتھ حقیقی سچائی کے، وصدق بہ، اور اس شخص نے تصدیق کی ہے ساتھ اس قرآن کے، اولئک، یہ لوگ، ہم المتقون، وہی ہیں حقیقی پرہیزگار۔ لوگوں میں سے جو شخص بھی اللہ کی سچائی کے ساتھ آتا ہے، کسی مجلس میں کسی کے پاس اللہ کی سچائی کو پہنچانے کے لیے، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگوں تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں کے حل کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہے، اس پہ عمل کرو، یہ امن، سلامتی، عدل و مساوات کا نظام ہے اس کے اندر۔ جو یہ سچائی لے کر آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہاری فلاح، بہبود، کامیابی دونوں جہانوں کی اس قرآن پر عمل کرنے میں ہے، فرمایا یہ لوگ ہیں جو حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یہ علامت بتا دی، نشانی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو جو ہے سچائی کو دنیا تک پہنچاتا ہے کہ لوگوں اگر ہے پریشانیوں سے بچنا ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو یہ قرآن ہے، اس کی قرآن کی باتوں کو قبول کر لو۔ لہم، واسع ان پرہیزگاروں کے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے۔ یہ اللہ کے دین کی حمایت کرنے والے، اللہ کے دین کی تصدیق کرنے والے کہ تمہارے فتنوں کی نجات کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، 30واں پارہ۔ ایمان والوں، تمہیں اللہ کی جنت میں جس چیز کی بھی خواہش کرو گے تمہیں وہ ملے گی، کسی کا انکار نہیں ہوگا۔ ذالک، یہ جزاء المحسنین، بدلہ ہے حقیقی نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، اسوأ، برائی کو، الذی، اس چیز کی، عملوا، جو انہوں نے عمل کیا۔ اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں، اور عمل کرنے سے نیک عملوں کے سبب جو ہے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، ان کے معاف کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ، اور تاکہ وہ بدلہ دے ان کو، اجرہم، بدلہ ان کا، بِأَحْسَنَ، سب سے اچھا، الذی، ان عملوں کا، کانوا یعملون، جو ہیں وہ کرتے۔ یہ پرہیزگار، یہ ایمان والے لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بہت اچھا جو ہے بدلہ دے گا۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ایک کھجور کا بدلہ، روزہ دار کے افطار کا روزہ کھلوانے کے لیے ایک کھجور کا بدلہ ایک احد پہاڑ کے برابر، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، بہت وسیع خزانے ہیں۔ فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ، أَلَيْسَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِكَافٍ، کافی، عبدہ، اپنے بندوں کے لیے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے پاس اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو بدلہ دینے کے لیے اس کے خزانوں میں کچھ نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے، بڑے وسیع خزانے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی سے جتنا چاہے مانگے،
اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق اس کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنا فرق پڑتا ہے کہ جس سے کوئی پرندہ جو ہے سمندر سے پانی کا قطرہ چونچ میں لے کر چلا جائے تو اس کے خزانوں میں اتنا فرق پڑتا ہے۔ غالباً اتنا فرق بھی نہیں پڑتا، میں اس وقت بھول رہا ہوں حدیث کے آخری حصے کو ساری۔ اللہ کے خزانے جو ہے بہت وسیع ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے عبدہ اپنے بندوں کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ لوگ کافر مشرک منافق آپ کو ڈراتے ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے من دونہ ہی جو اس کے علاوہ ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کے علاوہ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ کوئی اگر تو بابے دی قبر تو درخت دی ٹہنی توڑے گا تو بابا تیری لت توڑ دے گا، بالکل جھوٹ ہے۔ وہاں پر جنات ہوتے ہیں جو یہ کارروائی کرتے ہیں، بابا تو قبر کے اندر مٹی ہو چکا ہے، وہ 11ویں والے کی کھیر نہیں پکائے گا تو تیرا بیٹا فوت ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ قبر پر چڑھاوا نہیں چڑھائے گا تو تجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے ڈراتے ہیں، مشرک جو ہے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے یہ کام نہ کیا، وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے من دونہ ہی جو اس کے علاوہ ہیں۔ جس طرح غالباً ہود علیہ السلام سے کہا تھا ان کی قوم نے کہ اے ہود، تجھ پر ہمارے بتوں کا اثر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا تم اور تمہارے بت جو مرضی کرنا ہے میرے خلاف کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ غالباً میں اس وقت بھول رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ قرآن کا ہے کہ غالباً ہود علیہ السلام تھے جن کو کہا قوم نے کہ تم پر ہمارے بتوں کا اثر ہو چکا ہے، تو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے نا، یہ ہمارے بتوں کا جادو تجھ پر چل گیا، ان کی بد دعا تمہیں لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، تم میرے خلاف جو کرنا کر لو، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تمہارا اور تمہارے بتوں کا۔ اور میں اللہ، اور جس شخص کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، جو شخص اللہ کی دعوت سے کو ٹھکرا دے، انکار کر دے، جھٹلا دے اور گمراہی میں رہنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ گمراہی میں چھوڑ دے، فما لہو، بس نہیں واسطے اس شخص کے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اللہ کی دعوت ٹھکرانے پر جو ہے اس کو گمراہی میں چھوڑ دے، پھر اللہ کے بعد اس شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ دلوں کے تالے جو ہے وہ کھولنا اللہ کے بس میں ہے۔ ہدایت کا راستہ دلوں کے اندر داخل جو ہوتا ہے، وہ راستہ کھولنا جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہدایت کا راستہ دلوں کے اندر کھولتا ہے تو ہدایت داخل ہو جاتی ہے، نہیں کھولتا ہے تو ٹھیک ہے، جب ایک شخص نے ہے اپنے دلوں کو بند کر لیا کہ ہمارے اندر ہدایت نہیں آنا چاہیے، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس شخص کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فما لہو، پس نہیں ہے واسطے شخص کے من مضل، کوئی گمراہ کرنے والا۔ یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے، کوئی شخص اس کے دل کا ہدایت کا راستہ بند نہیں کر سکتا، اور جس کے دل کا ہدایت کے لیے راستہ اللہ بند کر دے، اس کی سرکشی، بغاوت، کفر، شرک، منافقت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اس کے دل کے لیے ہدایت کا راستہ کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے عزیز، زبردست،
ذی انتقام، بدلہ لینے والا، ذی کے معنی والا، انتقام کے معنی بدلہ۔ کیا اللہ تعالیٰ عزیز کے معنی زبردست یا غالب، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کافر، مشرک، منافق، اس کے باغی کہ اللہ ان سے بدلہ نہیں لے گا؟ جو کچھ وہ خرمستیاں کر رہے ہیں، جو وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے پر بڑا غالب ہے، طاقتور ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر آپ سوال کریں ان لوگوں سے، کافروں سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہے مکہ کے اور دیگر، ان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیتم، کیا پس دیکھا ہے تم نے، ما، ان کو، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، جن کو اللہ کے علاوہ تم رب بناتے ہو، معبود بناتے ہو، لات، منات، عزا کو، مکہ والو، کیا ان کو ذرا غور سے دیکھا ہے؟ وہ تمہاری کسی بات کا جواب دیتے ہیں؟ جو چل پھر سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی جان، کوئی روح ہے ان کے اندر حرکت کرنے کی؟ ان ارادنی، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ، بضر، ساتھ کسی تکلیف کے، حل، کیا، ہننا، وہ مورتیاں، وہ بت، کاشفات، وہ کھولنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں، ضر ہی، اس تکلیف کو۔ اللہ کی طرف سے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو، کیا وہ میری تکلیف کو جو ہے دور کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھو تو سے غور سے، یہ تو بے جان بت ہیں، یہ تو پتھر لکڑی کے ہیں، یہ تو اپنا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، تو میرا انہوں نے کیا فائدہ کرنا ہے؟ فرمایا او ارادنی، یا وہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے حق میں، برحمت، انسان، کسی رحمت کا، حل ہننا، کیا وہ تمہارے جھوٹے معبود یعنی بت، ممسکات، روکنے والے ہیں، رحمت ہی، اس کی رحمت کو۔ اگر اللہ رب العزت جو ہے مجھ پر اپنی رحمت فرمائے، تو کیا تمہارے بت جو ہے، جن کا میں انکار کرتا ہوں، جن کو میں نہیں مانتا ہوں، جن کو میں جھوٹے کہتا ہوں، کیا وہ جو ہے مجھ پر اترنے والی اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ کیا یہ بت جو ہے اللہ سے کے آسمان سے اترنے والی بارش کو روک سکتے ہیں؟ کیا یہ آفتوں کو جو ہے، جو کائنات کے اندر جو چھا جاتی ہیں آفتیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی آندھی آ گئی، کبھی طوفان آ گئے، کبھی بارش، زوردار بارش آ گئی، کیا ان چیزوں کو جو ہے یہ غیر اللہ روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روک سکتے۔ سیدھی سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دلیلیں بالکل سیدھی سادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو ہے دلیل سے سمجھایا جائے، چونکہ اللہ بھی دلیل کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے بھی دلیل کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قرآنی آیت جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، عادت ہے، جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جس چیز سے اللہ جو ہے محبت کرتا ہے، انسان کی اگر فطرت صحیح سلامت ہے تو وہ بھی اسی چیز سے محبت کرے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر اس کی فطرت ہے، کسی کافر نے، کسی مشرک نے، ماں باپ میں سے یا کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فطرت،
تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیروں کے ساتھ محبت کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ سخت محبت اپنے اللہ سے ہے۔ تو اللہ کی فطرت ہے، اچھی خصلتیں، اچھی صفات اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ بھی چاہتا ہے، اور یہ قرآن پاک، یہ آسمانی کتابیں اللہ نے بھی اسی لیے اتاری ہے کہ میرے بندوں کے اندر میری اچھی صفات، اچھی خصلتیں جو ہے وہ پیدا ہوں، کیونکہ قرآن نے اس نے جو ہے فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، عادت ہے، خصوصیت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ سراپا جو ہے نیکیوں کا مجسمہ ہے، اور انسانوں کے اندر وہ جو ہے مکمل نیکیاں دیکھنا چاہتا ہے، مکمل اچھائیاں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جو ہے ان ربک علی صراط مستقیم، آپ کا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے، اور یہی فطرت جو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر چلیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمان و رحیم ہے، یہی صفت جو ہے وہ اپنے بندوں کے اندر پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی رحیم و شفیق ہوں۔ جو اس کی اپنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر، خاص طور پر انسانوں کے اندر بھی وہی صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے اپنی خصوصیات پر، اپنی صفات کی بنیاد پر انسان کو پیدا کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ فطرت کا لفظ ہے کہ ہر شخص، ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی خوبیاں لے کر آتا ہے دنیا میں، اسلام کی صفات لے کر آتا ہے دنیا میں، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں کہ اس کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو آتش پرست بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، یہ بچی ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اندر سلامتی کی صفات پہ جو ہے بھر کر اس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ آگے پھر اس کے گھر کا ماحول یا گھر سے باہر کا ماحول جو ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچے کے اندر وہ صفات پیدا کرے جو رب کی صفات ہیں، کہ رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ بچے کو سکھایا جائے کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت جو انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ ان کے اندر جو ہے اس کو اسلامی فطرت جو ہے وہ بھر کر جو ہے اس کو دنیا میں بھیجتا ہے، اسلام کی صفات سے جو ہے وہ مزین کر کے اس کے اندر اسلامی صفات پیدا کر کے اللہ اس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کافر و مشرک و منافق کو نہیں تم مانتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہارے معبود، میں تمہارے ان کے خلاف بولوں گا، میں تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نہیں ڈرتا ان سے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، میرا اللہ میرے خلاف نہ ہو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مجھے مارنا چاہے لیکن میرا اللہ مجھے زندہ رکھنا چاہے تو مجھے ساری دنیا مل کر مار نہیں سکتی۔
کوئی مجھے نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ مجھے وہی کچھ ملے گا جو میرا اللہ چاہے گا۔ علیہ، اوپر اس اللہ ہی کے یتوکل، و بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ جو خالص ایمان والے ہیں وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میری زندگی، میری موت، میری قربانی سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی، اے میری قوم، فعملوا، پس تم عمل کرو، علی مکانتکم، اب اوپر اپنے ٹھکانوں کے، جہاں بھی رہتے ہو تم عمل کرو۔ تم میری بات نہیں مانتے، میرے آسمانی دین کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، جو بھی تمہارا ایمان یقین ہے اس کے مطابق اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، عمل کرو۔ بت پرستی کرنی ہے کرو، پھر جب میری نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، مرضی کرو۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم اپنے کفر شرک پر جو اگر اس کو نہیں چھوڑتے ہو تو اپنے کفر و شرک منافقت پر عمل کرو، میں اپنے آسمانی دین پر عمل کرتا ہوں۔ یہ نہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہارا دین مان لیتا ہوں، نہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ آج ہم نے کافروں کے دین کو جو ہے مسدد کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کافروں کو کہتے ہیں کہ کافروں تم اپنے کفر پر جو ہے فتنے پر عمل کرو، میں اپنے امن و سلامتی اور عدل و مساوات والے دین پر عمل کرتا ہوں۔ ہم نہیں کہتے۔ کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں جن میں کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ یہی ہے منافقت، دعویٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل جو ہے وہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اسی منافقت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، کیونکہ 72 فرقے جو ہے وہ منافقت لے کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے ملکوں میں جو ہے وہ کفر مسلط ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ الزام ہے؟ کتنے ملک ہیں جہاں پر اسلام نافذ ہے؟ جن ملکوں میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اسلام کو، آج وہاں پر اسلام نافذ ہے، غالب ہے۔ یہ صحابہ کرام پر الزام لگانے والے فرقے جو ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو فرقے بنا کر اسلام کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ساری امت کو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا آسمانی دین ہے۔ فرقوں نے تو آسمانی دین کو توڑ کے رکھ دیا۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اگر امت جو ہے اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے، جس فرقے نے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ آج اگر امت ایک ہونا چاہے گی تو صرف اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے جو ہے وہ ایک ہو سکتی ہے، فرقوں کے ذریعے ایک نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کو ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوں۔ دیوبندی جو ہے وہ شیعہ کو کافر کہتا ہے، شیعہ جو ہے وہ دیوبندی کو کافر کہتا ہے، کوئی بریلوی کو کافر کہتا ہے، بریلوی کسی اور کو کافر کہتا ہے۔ کیا ان فرقوں پر جو ہے امت اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کس طرح اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ان فرقوں کے اندر جو ہے وہ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، جن کی وجہ پر جو ہے ایک دوسرے پر جو الزام لگاتے ہیں۔
یہ فرقوں کی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہے ان فرقوں پر جو ہے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر. اور اگر یہ فتنے جو ہے سارے ختم کر سکتا ہے تو اللہ کا آسمانی دین ختم کر سکتا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا تھا. آج تک وہ نافذ ہے اور قیامت تک وہ اس سرزمین میں، جزیرۃ العرب کی سرزمین میں قیامت تک نافذ رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ گمراہ فرقے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کی طرف، محنت کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ ان کے دلوں میں کوڑ ہے، اسلام دشمنی ہے، ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی دشمنی ہے. اس لیے یہ ظالم جو ہے یہ اپنے فتنے چھوڑ کر جو ہے نبی کی طرف نہیں آتے، نبی کے دین کی طرف نہیں آتے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہوں پر جو مرضی عمل کرو، میں تو اپنے آسمانی دین پر عمل کروں گا، میں تمہاری پیروی نہیں کروں گا کہ میں جو ہے وہ ڈر کر جو ہے یا کمزور سمجھ کر اپنے آپ کو تمہارے پیچھے لگ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے. فسوف تعلمون، پس جب تم جان لو گے، تمہیں عن قریب لگ پتہ جائے گا. تم نے جو اللہ کے دین کی دشمنی پال رکھی ہے اپنے دلوں میں، اور اللہ کے دین کے خلاف جھوٹے فتنے بنا کر جو ہے تم نے جو ہے فرقے بنا کر جو ہے اس پر عمل کرتے ہو، اللہ کی زمین پر کفر و شرک مسلط کی ہے، منافقت مسلط کی ہے، اس کا تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا. میں آتی ہے، جو شخص بھی آئے گا اس اللہ کے پاس. ہاں، میں آتی ہے، جو شخص کہ آئے اس کے پاس عذاب، جس شخص پر اللہ کا عذاب آئے گا، سن لو، یخزی ہے، وہ عذاب جو ہے اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. جس سے پہلی امتوں پر جب عذاب آئے، اللہ نے ان کو بڑی ذلت کی موت جو ہے ذلت سے ہلاک کیا، ان کو ذلیل کر کے ان کو ہلاک کیا. آندھیوں سے، چیخوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا. فرعون رب کہلواتا تھا اللہ کے مقابلے میں، اللہ نے ذلیل و خوار کر کے پانی کے ہوتے درا کر اس کو جب مارا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رب پر. اور جبریل اس کے منہ میں مٹی گارا جو ہے وہ ٹھونستے ہیں کہ اب ایمان لاتا ہے. کتنا ذلیل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے. نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا، اس کی موت کس طرح آئی کہ ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ نے ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچا دیا، اور وہ اس کے دماغ کو جب چاٹتا تو اس کو جو ہے تکلیف ہوتی، وہ سر میں جوتے مرواتا، پھر اس کو سکون ہوتا، اور جوتے کھاتا کھاتا جو ہے رسوا اور ذلیل ہو کر وہ دنیا سے گیا. اور ترکی کا ترک جو ہے اس نے تمام مسجدیں ختم کر دیں، قرآن کی تعلیم ختم کر دی اپنے دور میں، کفر پھیلایا اس نے. موجودہ حکمران سے پہلے ترک تھا. آپ اس کی زندگی کا پڑھ کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ بھی اس کا واقعات آتے ہیں زندگی کے. اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اس کو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے جو ہے اس کو ہلاک کیا. اللہ اپنے مخالفین سے انتقام لیتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے، دنیا عبرت حاصل کرو. یہ میرے مقابلے میں فرعون بنا، مصر کا فرعون بنا پھرتا، رب بنا پھرتا تھا فرعون. یہ نمرود جو ہے میرے مقابلے میں رب بنا پھرتا تھا.
ان کا حشر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ یہ ترکی کا بادشاہ جو ہے جس کو میں نے کرسی دی، یہ اس کا حشر دیکھ لو۔ اس نے میری مسجدیں ختم کر دی، میرا دین ختم کر دیا، قرآن پڑھنا جرم قرار دے دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا میں یاتی ہے، جس شخص کے پاس بھی آئے گا عذاب عذاب یخزی ہے، وہ عذاب اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ وَيَحِلُّ اور اترے گا علیہ اوپر اس کے عذاب مقیم، عذاب ہمیشہ رہنے والا، وہ چھوڑے گا نہیں اس کو۔ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ جو بابو سر کا علاقہ، وہاں پر جو ہے ایک ڈاکٹر فیملی گئی تھی، وہ وہاں پر جو ہے جو کوئی بیان آتا ہے میڈیا پر جو سنا ہے میں نے کہ وہ وہاں عیاشیاں کر رہے تھے، رنگ رلیاں منا رہے، رات کو ڈانس کر رہے تھے، کیا کچھ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، وہ غصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تیز ہوا۔ آسمان سے بادل جو ہے ایک دم جو ہے وہ پھٹا ہے، اور کیمرہ دکھا رہا تھا کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ اس پانی، اتنا پانی آسمان سے گرا بادل پھٹنے سے کہ اس پانی میں بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے، اور اس ساری رنگ رلیاں منانے والی جو ہے لاہور کی فیملی تھی، ان سب کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا، بہا کر لے گیا، ان کی لاشیں نہیں ملی ان کی۔ رب کا غصہ بڑا جو ہے تیز ہے، رب کے غضب سے بچنا چاہیے، رب کو غصہ نہیں دلانا چاہیے اپنی نافرمانیوں سے، رب کے سامنے فرما بردار ہو جانا چاہیے، باغی سرکش نہیں ہونا چاہیے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابو جہل جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری یہ امت کا فرعون ہے، کس قدر میں وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ شیبہ اتبا یہ مکہ کے سردار، اللہ نے کس طرح ان سے انتقام لیا۔ یہ مسلمانوں کو اذیتیں بچانے والے، عذاب بچانے والے، کہ وہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ پھر اللہ نے بدر کے میدان میں لا کر ان سے ایسا انتقام لیا، ان کی گردیں کٹوا دی، ان کو ذلیل و خوار کر کے مٹایا اللہ نے۔ اللہ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی اے نبی، اے انسان، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ڈر جا اس کی پکڑ سے، جب آئے گی تجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ فرمایا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے اس شخص پر عذاب قائم رہنے والا، یہ ان قریب پتہ چل دے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس جلد تم جان لو گے، من کون ہے، یاتی ہے آئے گا جس کے پاس عذاب یخزی ہے جو رسوا کر دے گا اس کو، وَيَحِلُّ اور تم جان لو گے کون ہے جس پر اترے گا علیہ اوپر جس کے عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، قائم رہنے والا یعنی اس کو مٹا دینے والا، جب تک وہ مٹ نہیں جاتا اللہ کا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہم نے علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، اس خاص کتاب کو، للناس واسطے لوگوں کے، یہ کتاب اتاری ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اس قرآن کی تعلیم دو، یہ انسانوں کو جو ہے تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کو غلافوں میں بند کر کے لیے نہیں بھیجی ہم نے، اس کو بغیر سمجھے پڑھنے یا رٹنے کے لیے نہیں بھیجی ہم نے، اس کی تعلیم دینی ہے اپنے تمام لوگوں کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ اس قرآن کے اندر جو سچائی کی باتیں ہیں یہ تم نے لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس شخص نے بھی ہدایت پائی اس قرآن سے، فَلِنَفْسِهِ، پس واسطے اپنی ذات کے، جو بھی جتنا قرآن سمجھے گا، جتنی کوشش کرے گا اس قرآن پر
وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی جان کے فائدے کے لیے کرے گا۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر کے میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت بڑا سہارا دے رہا ہوں۔ نہیں، اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا اس قرآن سے انکار کر دے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی قرآن پہ جتنی محنت کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ اس کی محنت کا اللہ پر احسان نہیں ہے، نبی علیہ السلام پر احسان نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلم، یمنون علیک ان، کہ اے نبی سم دیہاتی جو ہے آپ پر ایمان لانے کا احسان کرتے ہیں۔ قل لا تمنوا علیہ ایمانکم، تم مجھ پر اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جتلاؤ۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو، دلوں کے اندر کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، جہالت ہے، تم کس بات کا احسان کر رہے ہو اللہ پر؟ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت کی ہدایت دے دی ہے، یہ تو اس کا احسان ہے، تمہارا تو کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اپنے رب کو راضی اور خوش کر لو۔ تم اپنے لیے کرو گے سب کچھ، رب کو خوش کرو گے تو رب تم کو خوش کر دے گا، تمہیں وہ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، کہے گا اس کے ادخلوا جو ہے فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے ایمان قبول کیا تھا، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اس ایمان پر جو عمل کیا تھا، میری خوشنودی کے لیے اسلام کی جو ہے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی تھیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی تھیں، اذیتیں اٹھائی تھیں، آج میں تجھے جو ہے انعام دے رہا ہوں، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل جو چاہیں گے میں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اور یہ درجہ ان کو ملے گا جو دنیا میں ہر نیکی جو ہے خالص ایمان کے ساتھ نیکی جو ہے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں سب پیغمبروں کا اللہ نے یہ ذکر کیا، ہر پیغمبر سے یہ کہلوایا اس کی امت کے سامنے کہ لا اسألکم اجرا، اے میری امت کے لوگوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اس قرآن کی تبلیغ، کتاب کی تبلیغ کی، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری میرے اللہ کے ہاں۔ یہ حالت ہوگی ہماری تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت خوش کر دے گا۔ ہمارا ایمان یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا نہیں کمانی اس قرآن کے ذریعے، ہم نے اس قرآن کے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اس قرآن کی تعلیمات سے جہنم کے راستے سے بچانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے والے راستے، جنت کے راستے پر ہم نے چلانا ہے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت کی بھی کا مفہوم ہے، علم ہے، اس کو آگے پہنچاؤ، تاکہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے تمہاری تبلیغ کے ذریعے، تمہاری کوشش کے ذریعے جہنم سے بچ جائے، اور اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا صلہ دے گا۔ اگر تم نے کوشش کر کے کسی کو جہنم سے بچا دیا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے، اس کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا جو ہے بدلہ ملے گا تمہیں اللہ کے ہاں۔ فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پر جس شخص نے ہدایت پائی فَلِنَفْسِهِ، پس واسطے اس کے اپنی جان کے ہے، وہ کسی پر اس کا احسان نہیں ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے تو اپنے لیے،
ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، فإنما پس بے شک یضل وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا اوپر اس اپنی جان کے۔ اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ کی بغاوت کرتا ہے، تو اس کا عذاب اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ سب سے پہلے اس کو اس کی گمراہی کی سزا اس کو ملے گی۔ اس کے بعد جتنوں کو گمراہ کرے گا سب کی جو گمراہی کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ فرمایا وما انت، نہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم اوپر ان کے بے وکیل، مددگار یا نگہبان۔ آپ لوگوں کے نگہبان نہیں ہیں، مددگار نہیں ہیں کہ آپ ان کو جو ہے بازو سے پکڑ کر جو ہے عمل کروائیں، نہیں۔ آپ نے ان کی رہنمائی کر دی، اللہ کا قرآن سنا دیا، ان کو سمجھا دیا، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، محافظ نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے وہ۔ وما انت علیہم بے وکیل، اور نہیں ہے آپ اوپر ان کے مددگار یا نگہبان، محافظ۔ تو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ فمن اظلم، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، کذب جس نے جھوٹ بولا، علی اللہ خلاف اللہ کے، جس نے اللہ کے خلاف کوئی جھوٹی بات خود گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دی کہ یہ جو کتاب ہمارے مرشد نے لکھی ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران 2 جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ لیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے ما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں فرقوں والے، یہ فرقوں کی کتابیں ہیں، یہ آسمانی کتاب تو قرآن ہے، یہ تو قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں جو لوگوں کو لکھ کر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے گمراہی کی کوئی کتاب نہیں اتری، اللہ کی طرف سے تو ہدایت کی کتاب اتری ہے، اللہ کا قرآن۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جس نے جھٹلا دیا حقیقی سچائی کو۔ حقیقی سچائی کون سی ہے؟ جو آسمان سے اترنے والی کتاب، یہ حقیقی سچائی ہے۔ یہ فرقوں کی کتابیں جو ہے جو لوگوں نے دنیا میں جو ہے لکھ لی ہیں، یہ حقیقی سچائی نہیں ہے۔ اس جاہو، جب وہ حق سچائی جو ہے اس کے پاس آ گئی، جب آسمانی کتاب آ گئی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو نہ مانا، اس کا انکار کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے بیز جہنم کے مسکن ٹھکانہ، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے۔ والذی، اور وہ شخص جاء جو آیا، بالصدق کے ساتھ حقیقی سچائی کے، وصدق، کون آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچائی لے کر آئے ہیں۔ حقیقی سچائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون لائے ہیں امت کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حقیقی سچائی جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ وصدق بہ، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہے اس حقیقی آسمانی سچائی کی کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اترا ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے یہ قرآن، اور الحق من ربک، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اس بات کی جو ہے نبی علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر صحابہ کرام اور امت کے لوگ جو بھی تصدیق کرتے ہیں اس آسمانی سچائی کی، اولئک، یہ لوگ، ہم المتقون، وہی ہیں حقیقی پرہیزگاری کرنے والے۔ لہم، واسع ان لوگوں کے، پرہیزگاروں کے، ما، جو کچھ یشاؤون، وہ چاہیں گے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے۔ یہ جو ان کی خواہش ہوگی ان کو جنت میں ملے گی، ان کی ہر خواہش جو ہے اللہ پوری کرے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، اسوأ الذی، برائی اس
چیز کی عملو جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کو سچا مان لیں، اس کی تصدیق کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے، برے عملوں کی برائیاں جو ہے وہ مٹا دے ان کے نامہ اعمال سے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور تاکہ وہ بدلہ دے ان کو، اجرہم، بدلہ ان کا، بِأَحْسَنَ، سب سے اچھا، الذی، وہ بدلہ، کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان پرہیزگاروں کو جو ہے سب سے اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے ان کے نیک اعمال کا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بکاف، کافی، عبدہ، اپنے بندے کے لیے۔ اللہ سب کے لیے کافی ہے، سب کا خالق ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، سب کو جو ہے تندرستیاں دینے والا ہے، سب کو خوشیاں دینے والا ہے، سب کو بھلائیاں دینے والا ہے، سب کو نعمتیں دینے والا ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ کافر، مشرک، منافق جو ہے ڈراتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مخاطب آپ کو، بِالَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے، من دونہ ہی، جو اس اللہ کے علاوہ ہیں۔ یہ مشرک کافر جو ہے تمہیں غیر اللہ سے ڈرائیں گے کہ اگر تو 11ویں نہیں پکائے گا تو تیرا بچہ فوت ہو جائے گا، اگر تو یہ نہیں کرے گا تو دیگ نہیں چڑھائے گا داتا صاحب کے تو تیرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ فرمایا یہ لوگوں کو جو ہے غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس شخص کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے واسطے اس شخص کے، من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا۔ جو اللہ کی ہدایت کو، گمراہی کو نہیں قبول کرتا، گمراہ رہنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی چاہت کے مطابق اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے، اور جس کو گمراہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے پھر اس کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت کا راستہ کھولنا سینے دل کے اندر تک یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس شخص کو ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ، پس نہیں واسطے اس شخص کے، من مضل، کوئی گمراہ کرنے والا۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ 30ویں اس بارے میں اللہ تعالیٰ بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں، بہت بہترین جملہ ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، اس خالص الدین، خاص دین، سچے دین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو آپ کو جھٹلا سکے؟ اگر آپ نے سچے دین کو تھام لیا ہے تو ساری دنیا بھی مل کر آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بڑا عظیم جملہ ہے 30ویں سپارے کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس خالص دین پر جب پختہ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے حق سے جھٹلا نہیں سکتی، پھر روک نہیں سکتی، تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی اگر آپ حق پر پختہ ہیں۔ فرمایا علیہ اللہ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ بعزیز، زبردست، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجرمین سے بدلہ نہیں لینے والا، لے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر آپ سوال کریں ان کافروں مشرکوں سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان، اس کی مخلوق کا خالق اللہ ہے، چاند ستارے سورج دن رات کا جو ہے تبدیل کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، جانداروں کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ سب کچھ مانتے تھے مکہ والے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب کچھ اللہ کے لیے کہتے ہو تو پھر ان لات منات عزا جو بت بنائے رکھے ہیں بزرگوں کے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں یہ آیت پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو جو ہے اس لیے عبادت ان کی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، انہوں نے ذریعہ بنا دیا تھا قرب کا، حالانکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ جو ہے اللہ کا آسمانی دین ہے، یاد رکھیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اس سے روگردانی کریں گے تو اللہ سے دور چلے جائیں گے۔ یہ بت، یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ علماء حق جو ہیں وہ قرب کا ذریعہ ہے، جو آپ کو قرآن کی تعلیم دیں اور آپ کا اس قرآن کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق پختہ کرتے ہیں، یہ ہے آپ کے لیے ذریعہ اور وسیلہ جو ہے۔ قرآن سکھانے والے علماء حق، سچے عالم، جو آپ کو صرف اور صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ یہ بت، یہ گزرے ہوئے قبروں والے جو ہے، یہ آپ کو ان کی تعلیمات جو ہے، ان کے اعمال جو ہیں قرآن کے مطابق، ان سے رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل ذریعہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو۔ ایک آیت کا بھی علم حاصل کیا ہے تو آگے پہنچا دو، اور روزانہ 2 آیتیں سمجھ کر پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خواہ 2 آیتیں پڑھو، زیادہ نہ پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر۔ یہ قرآن ہے اللہ کے قرب کا وسیلہ، یہ قرآنی تعلیمات ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ سائنس کی کتاب پڑھیں گے، نیوٹن کے کلیے پڑھیں گے آپ، یا کوئی اور جو ہے کہ سائنسدانی کتاب پڑھیں گے، تو اس کے نظریات کو اس کی کتاب میں پڑھ کر جو ہے اس کے قریب پہنچ جائیں گے آپ، اس کو سمجھنے کے لیے کہ ان نظریات والا شخص نیوٹن یا کوئی اور جو ہے وہ کیسا تھا، بڑا تھا یا چھوٹا تھا، گپی تھا یا جو ہے کوئی اچھی باتیں کرنے والا تھا۔ تو اس سے یہ قرآن جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سچائی کا مالک ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افرئی تم کیا پاس دیکھا تم نے، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ذرا ان کو غور سے دیکھو، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، جو تمہاری باتوں کا جو ہے جواب ہی نہیں دے سکتے، یہ تو اپنی آنکھیں، بازو، ٹانگیں جو ہے، سر جو ہے ہلا ہی نہیں سکتے، حرکت نہیں دے سکتے، معبود کیسے بن گئی ہے۔ ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ، بضر، ساتھ کسی تکلیف کے، حل ہننا، کیا وہ بت جن کو غیر اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا وہ کاشفات و کھولنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں، ذرے ہی اس اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو۔ اگر مجھے اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو مشرک و کافر ہو، کیا یہ تمہارے جھوٹے معبود جو ہے میری تکلیف کو جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادہ نہیں، یا وہ اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ برحمت، ساتھ کسی رحمت کے، حل ہننا، کیا یہ بت تمہارے جھوٹے معبود تمہارے ممسکات کو روکنے والے ہیں رحمت ہی، اس کی رحمت کو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے بیٹا دینے سے؟ اگر اللہ مجھے تندرستی دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ مجھے کوئی رزق دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ مجھے عزت دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ حل ہننا ممسکات ہو، کیا ہیں وہ روکنے والے رحمت ہی، اس کی رحمت کو؟ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے، بس میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں، میرا نفع نقصان، میری زندگی موت، میری اچھائی برائی، میری تندرستی، میری بیماری، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیہ یتوکل، پر اسی کے بھروسہ کرنا چاہیے۔ المتوکلین، بھروسہ کرتے ہیں، المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قوم، یا قوم میری، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر، انی، بے شک میں بھی عامل، عمل کرنے والا ہوں۔ تم میرا دین نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اپنے جہاں لگے ہو لگے رہو، میں تو اپنے دین پر ہی عمل کروں گا، میں تمہارے پیچھے نہیں لگوں گا۔ فسوف تعلمون، پس جلد تم جان لو گے، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا، یہ تم جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہو نا، اس کا عنقریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔
میں آتی ہے، کون آتا ہے کون ہے جو آتا ہے اس کے پاس عذاب ان قریب پتہ چل دے گا کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے۔ یخزی ہے جو عذاب رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا اس کو۔ وَيَحِلُّ اور کون ہے جس پر اترتا ہے علیہ اوپر، جس کے عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے، اور کس پر اللہ کا عذاب جو ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب جو ہے یحل اترتا ہے، یہ ان قریب پتہ چل جائے گا۔ انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہم نے علیہ کا اوپر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، اس خاص کتاب للناس واسطے لوگوں کے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے ہم نے بھیجا ہے، اس کو لوگوں تک اس سچائی کو پہنچاؤ، گونگے نہ بن جاؤ۔ معاشرے کی اصلاح کرو گے تمہاری نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر تم معاشرے کی برائیوں سے آنکھیں بند کر لو گے تمہاری نسلیں جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے برباد ہو جائیں گی، یاد رکھیں۔ اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہو تو اپنی نسلوں کے لیے، تمہاری نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے معاشرے کا ماحول درست نہیں کیا تو یہ گندہ ماحول تمہاری اپنی نسلوں کو بھی لے جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچا دو، لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ فرمایا فمن اہتدی، بس جس شخص نے بھی ہدایت پائی فلنفسہ، پس واسطے اپنی جان کے، اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر وہ ہدایت پاتا ہے اس قرآن سے تو اپنی بھلائی کے لیے، اپنی نفس کی بھلائی کے لیے۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہو گیا فإنما، پس بے شک ضد وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا اوپر اپنی جان کے۔ اگر کوئی گمراہی کرتا ہے تو اس کا عذاب اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ وما انت علیہم بے وکیل، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان لوگوں کے بے وکیل، مددگار یا نگہبان، محافظ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔